बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 खबरें हैं, पहले खबरें ले लेते हैं और उसके बाद फिर इन खबरों के पीछे अवामिल क्या हैं और हुकूमत करना क्या चाहती है और सारे का सारा एजेंडा क्या है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मामलात बिल्कुल भी सूरत हाल हालात कंट्रोल में नहीं है और नवाज शरीफ साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं मुस्लिम लीग नवाज के और उनके सहूलतकारों के, और नए नए तहादी तलाश किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई फेस सेविंग के लिए कोई ये साबित किया जा सके कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ही एक बहुत बड़े आलमी पाए के और कौमी पाए के लीडर हैं जिनकी तरफ हर कोई लपक लपक कर आ रहा है। जबकि हकीकत ये है कि लोगों को धक्का दे दे के कहा जा रहा है कि आप उनकी तरफ जाएं और लपक लपक कर जाएं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि ज़बरदस्ती का लोगों को धकेला जा रहा है, ज़बरदस्ती का सियासी छोटी जमातों को धकेला जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ग्राउंड पे ज़मीनी हक़ाइक़ और वहाँ पे इनके पास कुछ है नहीं और इसलिए हाथ पांव मार रहे हैं। कुछ काम कर रहे हैं ये। नंबर वन ये कि पिछले दिनों खामोशी से, इंतहाई खामोशी से एक ऑर्डिनेंस को रिन्यू करवाया गया है सेनेट से, यानी उसको मजीद एक टेन्योर के लिए 120 दिन के लिए उसकी तौसीह की गई है। और ये नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मामला है। इसमें क्या कहा गया है ये भी आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। बुनियादी तौर पे इस ऑर्डिनेंस में एक मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड में 14 दिन के बजाय 30 दिन तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। ये तरमीम की गई थी क्योंकि पहले की गई 14 दिन किया गया, अब उसमें तब्दील करके किया गया था 30 दिन। अब 30 दिन तक नैब जो है वो अपनी कस्टडी में रख सकता है मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड पर। और उसके बाद ऑर्डिनेंस जो है वो चेयरमैन नैब को ये इख्तियार भी देता है कि वो नैब से ताउन न करने की बुनियाद पर किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है, और ये कि किसी मुल्ज़िम को इंक्वायरी के मरहले पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये है बुनियादी। इसको क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, नैब तरामीम कलअदम हो चुकी, सब कुछ हो चुका, लेकिन ये ख़ास तौर पे दोबारा इसको रिवाइज किया गया और एक टेन्योर के लिए और इसको मंजूर किया गया। तो बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि इसमें जो है 14 दिन के बजाय 30 दिन हिरासत में रखा जा सकता है, और दूसरा चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया गया। अब एक खबर कल चली और वो खबर है बुशरा बीबी के बारे में कि जनाब बुशरा बीबी को तलब कर लिया गया अलकायदा ट्रस्ट में। और ये पहले से खबर मौजूद है कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए इमरान खान साहब की बहनों को और बुशरा बीबी को इनको गिरफ्तार करने का प्लान है किसी न किसी मुकदमे में। लिहाजा पहले ऑर्डिनेंस पेश किया गया, उसको मंजूर करवाया गया और सेनेट से, और दूसरा उसके बाद अगला काम ये किया गया है कि बुशरा बीबी को समन कर लिया है चेयरमैन नैब ने कि आप अलकायदा ट्रस्ट में आएँ, और उसकी वजह यह है कि उनको गिरफ्तार करना मकसूद है ताकि इमरान खान साहब जो कि नहीं मान रहे अब तक कोई भी बात, और न सिर्फ वो मान नहीं रहे बल्कि कहके लगा रहे हैं और कहके भी सुना सुना कर लगा रहे हैं, और उनका ख्याल है कि मामलात जो उन्होंने सोचा था, जिन खदशात का इजहार किया था, वही इस वक्त हो रहा है मुल्क में, और इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा क्योंकि ये सब के सब वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं और नैबज़दगान हैं और करप्शन में मुलविस हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा ये एक नैब ऑर्डिनेंस जो है वो खामोशी से कर दिया गया। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये नैब को माजी में भी सियासी मकासद के इस्तेमाल किया गया और अब भी ये जो तौसीक दी गई है इसमें इसका बुनियादी नुक्ता नज़र यही है कि सियासी मकासद इसके इस्तेमाल होने हैं, और ज़ाहिर है लोगों को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। इधर से इलेक्शन शेड्यूल, फॉर एग्जांपल इलेक्शन शेड्यूल आ गया और इलेक्शन चल रहा है, शेड्यूल आ गया, नॉमिनेशन पेपर्स हो गए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? जिसको दिल करेंगे उठा लेंगे। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब वो उठा लेंगे और उठा के हवालात में बंद कर देंगे, और उसके बाद कहेंगे जी ये 30 दिन के लिए हमने इनको बंद कर दिया है और 30 दिन में आपका इलेक्शन जो है वो फारिग हो जाएगा। लिहाजा इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर साहब ने इसको सख्त तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है और ऐसे लगता है कि इस तौसीक के ज़रिए इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी।
یہ وائس آف جرمنی کی رپورٹ ہے جی، میرے سامنے معلوم پڑی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور فرز البابا نے یہ بھی کہا کہ یہ توسیع سیاستدانوں کی خواہش نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے ریاست کے طاقتور عناصر اس کے پیچھے ہیں، اور یقیناً اس توسیع سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ جمہوری نظام میں آرڈیننس قانون سازی کا اختیار اور انتہائی کمزور طریقہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس کمزور طریقے کو استعمال کرنے کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک کیا ہے۔ پہلی خبر تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ اس کے بعد دوسری خبر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی کل شہداء کی فیملیز نے پریس کانفرنس کی، لیکن ان شہداء کی فیملیز کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کو کس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، اور کس خواتین، گھریلو خواتین بیچاری سادہ ہماری مائیں بہنیں، ان کو اٹھایا گیا گھروں سے اور لا کے بٹھا دیا گیا کہ آپ کی ملاقات کروانی ہے، اور ان میں سے خاتون نے بتایا کہ ہمیں تو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کی ملاقات آرمی چیف سے کروانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو پریس کانفرنس والی جگہ پہ آ گئی ہیں۔ تو ان بیچاری خاتون نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں لے کے آئے ہیں۔ پھر ظاہر انگیج کیا رپورٹر نے، اس نے کہا پھر آپ الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ووٹ تو ہم نے عمران خان کو دینا ہے۔ تو یہ کل کیا گیا جی، ایک حرکت کی گئی اور ان کو اس طریقے سے اس دوسری آئے۔ اب جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی، ریٹائرڈ فوجی افسروں کی تنظیم ہے، انہوں نے پھر اس کو سب سے زیادہ پہلے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اس معاملے کی، کہ شہیدوں کے خون کو، شہیدوں کی فیملیز کو اس طریقے سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ باقی میں اس کا مزید تذکرہ نہیں کروں گا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، وہ بہت ہی سخت قسم کی پریس ریلیز ہے جی، نہ سننے کے نہ نہیں سنی جا سکتی، نہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب اگلی خبر ہے، وہ ہے جی فواد چودھری صاحب کے بارے میں۔ فواد چودھری صاحب نے 6 بوری یوریا اور 6 بوری ڈی اے پی کھاد، 4 چارپائیاں، میز کرسیاں، صوفہ سیٹ چوری کر لیا ہے پنڈ دادر خان سے۔ یہ چوری کی واردات فواد نے اس وقت کی جب وہ وفاقی وزیر تھے۔ تو یہ ایک مقدمہ درج کروایا گیا فواد چودھری صاحب پہ، کیونکہ فواد چودھری صاحب مانیہ ہے، اس لیے ان پہ یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی خبر لے لیں، ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے، عمران خان صاحب کے پاس ہیں وہ، چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی ادھر ہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب فردر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، تو کیا فواد چودھری صاحب ان کے اندر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب کو دے دیا گیا، ایم کیو ایم ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب ان کا خیال ہے میاں صاحب کا بلوچستان عوامی پارٹی کو حاصل کرنے کا، لیکن بلوچستان عوامی پارٹی کے نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹکٹوں کی تقسیم ہم نے کہ اس کے لیے پارلیمانی بورڈ بنایا جائے گا، اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں از خود حصہ لے گی اور بھرپور طریقے سے لے گی۔ یہ چیز ہو رہی ہے جی۔ دوسری جانب میاں صاحب جو ہیں وہ، ان کو پروٹوکول دے دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، ان کے گورنر ہاؤس پنجاب میں ڈیرے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ظاہر سرکاری گورنر ہاؤس ہے تو سب کچھ سرکار کا ہوگا، کھانا پینا ہلا گلا سب کچھ۔ تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے گورنر ہاؤس پنجاب میں اجلاس الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اب ان کے جو سزا یافتہ ہیں میاں صاحب اور جو ڈسکوالیفائی ہیں، ان کے جو اجلاس ہیں پارٹی کے وہ گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ جلوس کی اجازت ہے، نہ کنونشن کی، نہ میٹنگ کی، نہ کارنر میٹنگ کی اجازت ہے۔ یہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ تو ہے میاں صاحب کو تو اتنی سہولیات ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو کوئی سہولت نہیں، وہ جیل میں ہی معاملات چلا رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ ساری قیادت اڈیالہ جیل میں اس وقت، اور وہیں پہ جب وکیل جاتے ہیں تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں، تو وہیں سے وہ واپس آ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اس پہ سخت تنقید کی، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، انہوں نے کہا جی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہونے کے بعد گورنر ہاؤس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک گورنر ہاؤس ہے، اس لیے وزیر اعظم بننے کی خواہش کر رہا ہے، اور عوام کی عدالت کا فیصلہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہے، جس کا اعلان 8 فروری کو کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ خبر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ جوائن کر رہے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک جوائننگ ہوئی تھی، اور اب جوائننگ ہوئی ہے نوشہرہ سے، جے یو آئی کے رہنما ہیں داؤد خٹک، یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور پرویز خٹک کے مقابلے میں سیاسی میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے۔
تو یہ پرویز خٹک صاحب کے حلقے سے ہیں، ان کے شہر سے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں اب وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا مقابلہ میں کروں گا اور دنیا دیکھے گی۔ اب ایک اور خبر لے لیں کہ ہاتھ پاؤں میں نے بتایا کہ پھولے ہوئے ہیں، دو رہنما کو اور گرفتار کر لیا گیا ہے، علی نواز اوان صاحب کو، سابق رکن قومی اسمبلی، اور عامر ڈوگر، سابق رکن قومی اسمبلی، ان کو مانسیرا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں حزب اللہ کے مقامی رہنما کے حجرے میں روح پوش تھے، یہ انہوں نے بتایا گیا۔ دونوں رہنما گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹارگیٹڈ کام کر رہے ہیں اور مختلف رہنماؤں کو یہ لسٹ میاں صاحب نے تیار کی ہے، نواز شریف صاحب نے یعنی کہ پی ایم ایل این نے تیار کی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اب میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میرے جو تگڑے تگڑے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جو ہیں وہ کم از کم قومی اسمبلی میں ضرور پہنچ جائیں، اور ان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے یہ حرکتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ اب ایک یہ جو ڈوگر صاحب کو، عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی سیٹ بھی پکی ہے، لہٰذا اگلے انٹرویو کا انتظار کریں کہ لیکن یہ آلریڈی قرآن پاک پہ حلف، اور علی نواز اوان بھی حلف پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اگر کل کلان ہمیں گرفتار کر کے اغوا کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سے کیا کہلوایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا، انہوں نے ایڈوانس میں ہی بتا دیا تھا۔ لہٰذا عامر ڈوگر صاحب اور یہ دونوں ہمارے علی نواز اوان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں ہمارے رکن قومی اسمبلی سے ماضی کے۔ اب ایک خط لکھا ہے جی، پہلے وہ خط سن لیں اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کافی ہوش آئیں گے۔ صنم جاوید کا خط ہے، ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، کئی دفعہ گرفتار کیا جا چکا ہے، تو انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے کہ مٹی سے بنے تم، مٹی سے بنے ہم، پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہیں عام ہم۔ یہ انہوں نے کہا کیا ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا زبردستی کسی کی عزت اور محبت و احترام کو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ جھوٹی گواہی پر جھوٹا الزام، جھوٹی پریس کانفرنس کرنے والوں کو سب معاف ہو جاتا ہے، اور ہماری تربیت پر سوال کرنے والوں نے ایک 70 سال کے آدمی سابق وزیر اعظم عمران خان کو دھکے دیے، اور دھکے دینے والوں کی تربیت پر سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو دھکے دیے اس پر کسی نے سوال کیا، اور کیا احتجاج پر گئے؟ ہم سے یہ سوال پوچھنے والوں نے کیا یہ پوچھا کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں کیوں پھلانگی گئی ہیں اور دروازے کیوں توڑے گئے ہیں؟ یہ رواج کس نے ڈالا؟ کیا ہماری زبان پر سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا کہ کیسا آزاد ملک ہے جہاں اپنی مرضی سے بات کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے؟ میری زبان میری ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔ یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ 9 مئی کا ویسے تو بہت واویلا کیا جاتا ہے، لیکن 9 مئی میں جو دھڑا جو رہنما پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے 9 مئی کی مذمت کر کے اگلی ڈیپوٹیشن پہ جا چکا ہے وہ بالکل بری الذمہ ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں میں نے جی، دادو خٹک سے لے کے اور سارے معاملات، فواد چوہدری صاحب، یہ سارے کے سارے کیا بتا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل میں، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ان سے زیادہ مضبوط ہیں، اور وہ وہاں پہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور اتنے پر اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کو رتی بھر بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یا میری پارٹی جو ہے وہ الیکشن ہار جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیل سے بھی پیغام پہنچایا، اور واضح طور پہ ان کی ہر ایک چیز ہو رہی ہے جی، ریکارڈ ہو رہی ہے، ان کی پرائیویسی بالکل نہیں ہے، وکلا ملنے جاتے ہیں ان کی بھی پرائیویسی بالکل نہیں ہے، اور میاں صاحب تلاش کر رہے ہیں اپنی بیساکھیاں مسلسل، لیکن ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور اسی طریقے سے ایک خبر تقسیم کی گئی، اور وہ تھی کرپشن کے حوالے سے، اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرا گوگی ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں تو سیدھا جائیں عدالت میں اور ان کو جیل میں ڈالیں، اور کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ آپ نے یہ جیل میں کیوں ڈالا، کیونکہ اگر آپ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو کر سکتے ہیں، تو پھر باقی کسی کو کیوں نہیں کر سکتے اکاموڈیٹ؟ تو آرام سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان ٹچ رہیے جی، اور اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن فی الوقت یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنی بیساکھیاں تلاش کر رہی ہے، اور
ان کو بیساکھیاں ایک چھوٹی موٹی دے دی جائیں گی. اس سے زیادہ بیساکھیاں نہیں دینی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص پہ بھروسہ کرے جو کہ آرمی چیف کو بھی گالیاں دے چکا ہے, ان کے گھر والوں کو بھی گالیاں دے چکا ہے, فیملیز کو گالی دے چکا ہے, ججز کو گالیاں دے چکا ہے, تو وہ اب دوبارہ آنے والا ہے. تو بہرحال اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.